अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद स्टेशन से चंद मील के फासले पर पेश आया, जहाँ दो ट्रेनों के दरमियान तसादम हुआ और तसादम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए। और ये तब पेश आया जब वज़ीर रेलवे जिस वक्त मीडिया टॉक कर रहे थे, साथ साथ उन्होंने रेलवे में 10,000 नौकरियों का ऐलान भी किया। हादसे की जैसी खबर मौसूल हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ौरन तहकीकात कराई जाएँ और 24 घंटे के अंदर अंदर तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो जारी भी की जाएगी। आज की एक और बड़ी खबर और वो ये थी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई। उनकी बीमारी की दरख्वास्त यानी कि एक बार फिर अदालत को मुतासर करने में मुतासर ना कर सकी, मुतासर करने में नाकाम रही। क्या क्या वजूहात बताई गई, क्या क्या टेक्निकल नुकात मेंशन हुए, उस हवाले से हम बात करेंगे। और अब वो क्या करेंगे नवाज़ शरीफ साहब, जबकि दूसरी जानब हम ये भी देख रहे थे कि कोट लखपत जेल में उनके अहल खाना उनसे मुलाकात कर रहे थे। ऑल्दो के सियासी मुलाकातों के हवाले से जेल इंतज़ामिया की जानिब से वो सियासी मुलाकातें मनसूख कर दी गई थी, जिस पर आज पार्लियामान में भी उनकी पार्टी की रुकन ने आवाज़ उठाई। हम बात करेंगे फिर आज पार्लियामान में, जहां प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी मौजूद थे और ना सिर्फ उन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर इकनॉमिक पॉलिसी और मईशत की बहाली की हवाले से बात की, बल्कि हिसाब किताब बंद करके आगे चलने का भी उन्होंने जिक्र किया है। वहीं हुकूमत के अपने साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब असद उमर साहब ने बजट और जो मौजूदा बजट पेश जो किया गया है हालिया, उसके हवाले से उन्होंने धज्जियां बिखेर के रख दी। क्या कहा इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और आखिर में बात होगी पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से। पहले मुज़ाकरात के लिए हाँ हुआ और उसके बाद ना हुआ, माजरा है क्या, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हारून रशीद साहब, एक और हादसा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा अजीब मुल्क है जिसकी कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ही नहीं थी कभी। ये जो नवाज शरीफ के आखिरी दिनों में कोई ट्रांसपोर्ट, नून लीग की हुकूमत के आखिरी दिनों में एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनी, वो भी उसे भी दिन की रोशनी देखने नसीब में। ट्रैक पुराना है, स्टाफ जो है ना वो काम करने का कभी आदी नहीं रहा। रेलवे काम चोरी का एक सिंबल है, जहाँ ट्रेड यूनियन तंजीमों ने उसे तबाह कर दिया, बजा हुकूमतों ने तबाह कर दिया, सिफारशी लोग भर्ती किए। तबाही में शेख रशीद साहब भी शामिल थे, उन्होंने भी खूब भर्ती की। अब वो ठीक काम कर रहे इस वक्त बड़ी हद तक, बाई एंड लार्ज। साद रफीक जितना नहीं, साद रफीक ने बहुत तवज्जो दी, गैर मामूली। साद रफीक की जितनी भी खामियां हुए रेलवे में, उसने कहा ट्रैक पुराना है, उसे बदलने की ज़रूरत है। हम किस चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सड़कों पे इतना बोझ लाद दिया कि मेरा ख्याल है उनके मेंटेनेंस पे जो बड़े बड़े ट्राले और ट्रैक्टर चलते हैं, 100 अरब रुपए का नुकसान तो होता होगा। वो 100 रुपये रेलवे को नहीं देने। जो हमारा एग्रीमेंट है अफगानिस्तान के साथ कि सामान हमारा रेलवे से जाएगा, स्मगलिंग कम हो जाएगी, किराया आपको मिलेगा, आम शहरियों को 1/3 अखराजात बर्दाश्त करने होंगे, उसकी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। मैं वो नहीं करना, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनानी है रेलवे पे। आखिर में मैं कुछ और भी बात करूँगा, लेकिन जहाँ तक अब तक का अंदाज़ा यह है कि निचली सतह की गलती है, लेकिन गलती तो गलती है। इंजन तबाह हो गया और 3 कह रहे हैं, लेकिन बाद रेलवे के अफसर कह रहे हैं 4 आदमी बहुत बुरी तरह इसमें वो है, रेलवे ही के लोगों की गलती है। और रेलवे ही के खुदा का शुक्र है, ये तो सदमा उसका भी है, वो भी अल्लाह के बंदे हैं और रेल चला रहे थे, अपनी ड्यूटी पे थे, तो उसका सदमा होना चाहिए, उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए। मैं खुदा का शुक्र है कि मुसाफिर ज़्यादातर महफूज रहे, ज़ख्म ज़्यादा शदीद नहीं है। तो इस पर अब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। अब ये तो हमारे मुल्क में होता नहीं है क्योंकि रेलवे मिनिस्टर मुस्तफ़ी हो जाए। वो तो शेख रशीद ने कहा था मैं गुड ड्राइवर हूँ रेलवे का, कि मुस्तफ़ी हो जाओ। 24 घंटे में बहरहाल वो कहते हैं कि तहकीकात। 24 घंटे वाली बातें हमने बहुत सुनी हैं। ये जब 30 साल से हम सुन रहे हैं 2 दिन में मुलज़म पकड़ ले जाए, 3 घंटे में इंक्वायरी है, जो ये कभी नहीं होता। हो जाए तो बड़ी ताज्जुब खेज़ बात होगी। नवाज शरीफ साहब की आज तिब्बी बुनियादों पर जो जमानत की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। हिलाली साहब से पूछे ना, मैं भी बात करता हूँ, मैं इतनी देर तो बात कर। हिलाली साहब, मेरे ख्याल में क्या ख्याल है आपको, नवाज शरीफ को बताना चाहिए कि तुम जेल, यू हैव बीन सेंट टू जेल, आप एक कॉन्विक्ट हैं, आप जेल गए हैं, जिधर आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मगर बहुत लोगों को जेल में हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं और वो जेल ही में हल होते हैं।
اور یہ کہنا کہ اس لیے کہ آپ کے ہیلتھ پرابلمز ہیں وہ آپ جاتی عمرہ وہ مغلوں کے دیوان میں بیٹھ کے آپ ادھر آپ کے پرابلمز حل ہوئیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بار بار یہ آدمی جا کے کہتا ہے کہ میرے پرابلم صرف گھر میں حل ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہی ابھی تک یہ سمجھا نہیں ہے کہ یہ کانوکٹ ہے بھائی. اس کو کوئی بتانا چاہیے. بارز اس کے سامنے جو ہیں اسے کہیں یہ بارز آپ ہیں، یہ جاتی عمرہ نہیں، جیل ہے، یو کانٹ گو، ادھر سے نکل نہیں سکتے ہیں آپ. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ جوک بن گیا ہے. مجید نظامی صاحب نے پوچھا تھا آپ نے یہ کیا کیا مشرف کے زمانے میں جب معافی مانگ کے بھاگ گئے 10 سال کے اگریمنٹ کر کے، پھر غلط بیانی بھی کرتے رہے. ہاں جی، صاحبزادی ان کی اور ان کے مداحین تو انہیں امام خمینی بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جو بڑے مقدس پاکیزہ بہادر شخص تھے، مگر یہ 20-30 باورچی لے کے اور کوئی 50, 60, 70 وہ باکسز لے کے بھاگ گئے تھے اور جاوید ہاشمی کو سپرد کر گئے تھے کہ بیٹا تو جیل بھگت. تو جیل تو نہیں کاٹ سکتے وہ. دیکھیے ان کے 2 مطالبے ہیں اپنی قوم سے. ایک تو یہ کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے، قوانین ترمیم کرے، آئین میں ترمیم جیسے بھی کریں، اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہو سکتے. انگزائٹی اسی چیز کی ہے. دیکھیے بلڈ پریشر تو بہت سے لوگوں کا اس دفتر میں اگر گنا جائے تو کتنے لوگوں کو ہوگا. ہارٹ کے پرابلم بھی ہے بہت سے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، بات بیماری کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کا مذاق بنایا جائے. اور کڈنی بھی اتنی اچھی نہیں، پانی کم پیتے ہیں. اور بیماری کی وجہ یہ ہے ان کی 2 بیماری کی بڑی وجہ تھا. پرہیز نام کی کسی چیز کا نواز شریف صاحب کی زندگی میں دخل نہیں ہے. پائے کھانے انہوں نے چھوڑ دیے تھے. یورک ایسڈ جب بڑھ گیا تھا، مٹن تو میں انہوں نے خود کھاتے ہوئے دیکھا. اس کے باوجود خوب کھانا کھاتے ہیں ڈٹ کے. کوئی 1.5-2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. ہلالی صاحب بھی بڑی رغبت سے کھانا کھاتے ہیں، لیکن یہ کھانے کی کوئی حد ہوتی ہے، وہ اس کا تو مقدار تو پتہ ہونی چاہیے. دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، پرہیز نہیں کرتے ہیں. ان کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ انگزائٹی ہے. مجھے وزیر اعظم بھی بنایا جائے اور مجھے ہیرو بھی مانا جائے، اس پہ وہ قناعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہیں صرف اقتدار دے دیا اور میں پیسے بھی نہیں دوں گا. عظیم رہنما تسلیم کیا جائے، مجھے کاروبار کرنے کی آزادی بھی دی جائے. زرداری کہتے ہیں مجھے کرپشن کی اجازت دی. یہ کہتے ہیں کم از کم کاروبار کی اور کک بیک کی تو اجازت دینا. اس قوم پہ میرے اتنے احسانات ہیں، میں نے سڑکیں بنا دی، بھائی سرکاری خزانے سے بنائی، میرا احسان مانے. میں بادشاہ ہوں، اس ملک کا مالک ہوں. اب وہ ملکہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہیں سے انصاف نہیں ملا. یعنی اگر آج ضمانت ہو جاتی تو ثابت ہو جاتا کہ عدالتیں بھی ٹھیک ہیں اور نواز شریف صاحب بھی سچے ہیں. اگر ان کی کوئی درخواست مصروف ہو جائے، ابھی سپریم کورٹ نے انہیں 6 ہفتے کے لیے اجازت دی. ہلالی صاحب وہ وہاں نہیں جانا چاہتے، جاتی عمرہ نہیں جانا چاہتے، وہ لندن جانا چاہتے ہیں، یہاں قرار نہیں ہے انہیں. اور وہ کہتے ہیں علاج نہیں بھی جیل میں سپریڈنٹ کو اجازت ہے. صرف اگر وہ سپریڈنٹ سے کہیں تو انہیں ہسپتال بھیج سکتا ہے، مگر سرکاری ہسپتال غالباً بھیج سکتا ہے. پنجاب حکومت کہہ چکی ہے جہاں چاہیں، مطلب لاہور کا ڈاکٹرز ہاسپٹل اچھا ہے، اسلام آباد کا شفا ہاسپٹل اچھا ہے، آغا خان ہاسپٹل اچھا ہے، وہ ایک اور ہاسپٹل بھی ہے وہاں کراچی میں، کئی اچھے ہاسپٹل ہیں، وہاں ان کا علاج ہو سکے. پنجاب حکومت کہہ چکی ہے، مگر وہ کہتے ہیں میرا علاج تو بیرون ملک ہی ہو سکتا ہے. حالانکہ ان کا علاج صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے وہ وزیر اعظم ہو اور ہر روز قوم اٹھ کے انہیں سلوٹ کرے اور کہے کہ صلاح الدین ایوبی کا تو نام ہی ہے، آپ ان سے بھی بڑے لیڈر ہیں. اور ٹیپو سلطان آپ کے سامنے کیا بیچتے ہیں. قائد اعظم کا شاید وہ قائد اعظم کے معاملے میں کہہ دیتے ہیں قائد اعظم ثانی ہوں میں، لیکن یہ اس سے کم پہ وہ راضی نہیں. بٹ ہلالی صاحب ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، خواجہ حارث صاحب ان کے وکیل کہہ رہے تھے، اور جو بیماری ان کو کون سا کہہ دیا جو ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا؟ جو بیماری ان کو لاحق ہے اس کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے. تو 3 بار وہ کہتے ہیں اس کا علاج تو آسمانوں پہ ہے. جو بیماری انہیں لاحق ہے اس کا علاج زمین پہ تو نہیں. یہ بیماری اس کی پاکستان میں ایسا ہسپتال ہی نہیں ہے جو عوام کو پھیل گئی ہے. یہ بیماری ان سے ان کے سپورٹرز کو پھیل گئی ہے. نہ تو اس کے لیے کون ووٹ کر سکتا ہے بھائی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پھیل گیا ہے. یہ ہم WHO کے پاس جانا چاہیے. سکیزوفرینیا جو ہے، جو آدمی چوری کرتا ہے پکڑا جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے رہا کرو، فل رائٹ سے ریسٹور کرو کہ میں اور چوری کر سکتا ہوں. میں سمجھنے کی کوشش نہ کرے. ان کو کہیں مرسی ایک بیچارہ آدمی تھا مرحوم، کیا ہوا اس کو، پریزیڈنٹ تھا ایجپٹ کا. وہ ہوتا ہے پریزن جدھر وہ کہتے ہیں کہ تم اسٹیٹ کے انیمی ہو. حالانکہ وہ نہیں تھا، وہ اسٹیٹ کا فرینڈ تھا، مگر وہ ٹریٹمنٹ دیکھیں. وہ ٹریٹمنٹ کے ڈاکٹرز کو اس کو دیکھنے نہیں دیتے تھے more than once in a week.
اور ان کا ٹریٹمنٹ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ دیکھیں. اور یہ بار بار کہتا ہے مجھے چھوڑو. بیسکلی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے لندن جانے دو, ایک ڈیمانڈ ہے اس کا. عوام کے لیے تحریک اور ان کی بیٹی بھی اب چونکہ سڑکوں کا رخ کر رہی ہیں, تو جس عوام کی یہ بات کرتے ہیں اس کو حق دلانے کی, اس کے لیے تو یہی اسپتال موجود ہیں, علاج کرائے یا مرے ان کی دہلیزوں پہ. نہیں, وہ تو ارشد عمر نے ٹھیک کہا نا, عوام کی کیا حیثیت ہے, عوام کو کہنا یہ جائیں گے ابھی کراچی. شور مرزا زرداری صاحب نے کیا کہا, حساب کتاب بند کرو. حساب کتاب کبھی بند نہیں ہوتا, نہ اس دنیا میں نہ اللہ کی بارگاہ میں. وہ بھی حساب لے گا, معاف کرنے والا وہ ہے, وہ معاف کر سکتا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. بندوں کا حق ہے, بندوں کو تو قرآن مجید کہتا ہے, غالباً حدیث معافی چاہتا ہوں غلطی نہ ہو جائے, مظلوم کو اونچی آواز میں بولنے کا حق ہے. ہمیں حق ہے ان سے اونچی آواز میں پوچھنے کا, تم نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا, تم نے اسے برباد کر ڈالا. اور الٹا یہ قوم میں بے خبر ایسی ہے, میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, کہ ان لوگوں کے لیے جیسے قدیم عہد میں مزار جاگیرداروں کی جنگیں لڑتے تھے, سوشل میڈیا پہ سارا دن پی ٹی آئی والے اور نون لیگ والے ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں. یہ لوگ اس قابل ہیں, انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ تحریک چلائیں, شوق سے چلائیں, یہ جمہوری ملک ہے, آئین اجازت دیتا ہے, وہ تحریک چلائیں, وہ سندھ جائیں, بلاول صاحب بھی چلائیں. اور یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں, مریم اور بلاول کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں تم پر حکومت کرنے کا حق ہے, ہم شاہی خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں, ہم شہزادہ سلیم ہیں, ہم جہانگیر ہیں, ہم شاہ جہاں ہیں, اور 30,000 کے جوتے پہنتی ہے, وہ جو کدھر ہے, وہ گوچی کے جوتے پہنتے ہیں. یہ صاحب تو بلاول صاحب تو ایک دن کام نہیں کیا کسی چیز پہ. سب سے زیادہ میرے خیال میں اس کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ کپڑے پہننے میں شاید ہوتی ہے. مگر ان کا ٹیکٹکس دیکھیں, دو باپ جو ہیں وہ زرداری صاحب اور شہباز شریف اور سمجھے نواز شریف, وہ کہتے ہیں ہاں وفامت ہو جا سکتی ہے, ایگریمنٹ ہمارا ہو جائے گا, ہم بجٹ پاس کرو. اور یہ تو کہتے ہیں ووٹ کی عزت دو, بجٹ ہرگز پاس نہیں کرو. But what sort of a policy? Do you see a generation gap? No generation, جان بوجھ کے good cop bad cop. سوچی سمجھی پالیسی ہے. سوچی سمجھی سازش. دیکھیے وہ شہباز شریف جو ہے وہ منت سماجت کرے, مفاہمت کی بات کرے. محترمہ جو ہیں وہ جناب آگ بھڑکائیں, کہیں اس ملک میں نواز شریف کو انصاف نہیں ملتا, وہ ٹیپو سلطان ہے, بڑا مظلوم ہے, ساری قوم اس کے خلاف سازشوں میں لگی ہوئی, ساری اشرافیہ. حالانکہ وہ اشرافیہ کا نمائندہ ہے, اس نے تاجروں سے کبھی ٹیکس نہیں مانگا, اس نے خود کبھی ٹیکس نہیں دیا. اس نے یہ کہا کہ کسی کو کیا حق ہے مجھ سے پوچھنے کا میرے اثاثے کہاں سے ہے, میں بادشاہ سلامت ہوں, میں اکبر بادشاہ ہوں, جو چاہوں کروں, تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے. اور زرداری صاحب کی پالیسی بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ انہوں نے آج آخر رہ تو نہیں سکتے, کوئی اتنے دانا تو نہیں ہے نا, کوئی اپنا سلطان محمد فاتح تو نہیں ہے نا, جس نے کہا تھا کہ اگر میری داڑھی کے بالوں کو بھی پتہ چل جائے میں کیا چاہتا ہوں تو میں قصوروار ہوں. آج وہ بول پڑے نا کہ بلاول کی پالیسی سخت ہے, میری نرم ہے. یعنی بلاول کو میں نے رکھا ہے پریشر بڑھانے کے لیے, خود میں شہباز شریف سے ملتی جلتی پالیسی اختیار کروں گا. دھمکی بھی دیتے ہیں, کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا. وہ کس سے نہیں تم سنبھالے جاؤ گے, اللہ کے بندے, کس سے نہیں تم سنبھالے جاؤ گے. تمہیں تو کئی بار سنبھال لیا گیا تھا. تباہی تو اس وقت آتی ہے جب تم اقتدار میں ہوتے ہو, جب تمہیں آزادی دی جاتی ہے. مجرم کو سزا ملنی چاہیے, یہ اصول ہے. ہاں یہ میں انسسٹ کروں گا بار بار. کل تقریر کرنے والے ہیں وزیر اعظم صاحب, وزیر اعظم صاحب کو اشتعال میں نہیں آنا چاہیے, اور یہ سمجھ لینا چاہیے یہ شوکت خانم ہسپتال ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے, اور نول یونیورسٹی بھی. حکومت چیز دیگر ہے, اس میں آپ غصے میں نہیں آ سکتے, اس میں آپ تقریریں کر کے ایجیٹیشن کے لیے لوگوں کو کھڑا کر لیتے. یہ وہ کام نہیں ہے, یہ گریں کھولنے کا کام ہے, یہ باریک بینی کا کام ہے, یہ حکمت کا کام ہے. رہ گیا احتساب, احتساب تو ہوگا, اس سے بچنے کی تو اب کوئی صورت نہیں. ان کا بھی ہوگا, جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کا بھی ہوگا, اب کوئی بچے گا نہیں. ہلالی صاحب جو میثاقی معیشت کی شہباز شریف صاحب گزشتہ روز بات کر رہے تھے, اور زرداری صاحب بھی آج جو اگر بات کریں اکنامک پالیسی پہ, اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھ جائیں, تو کیا حکومت اس بات پر آمادہ ہو جائے گی اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ؟ دیکھیے یہ چڑی حکومت کا وہ جو ایک رائٹ ایکٹ ہوتا ہے جو حکومت آ کے ان کو پڑھتی ہے, اس لیے یہ سب پارٹیز میں, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, فارورڈ بلاکس بن گئے ہیں. میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی کا بھی ایک فارورڈ بلاک بن گیا ہے.
بائی دا وے. اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے ہی از ڈوئنگ سو ویل, اتنا اچھا نہیں کر رہے ہیں, ادھر بھی فارورڈ بلاک یہ اسد عمر نے جو کہا ہے اسٹیٹمنٹ, اس پہ آ رہے ہیں ہم اسد عمر کے ڈسکشنز پہ, جس کو تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو بھی ان لوگ کہتے ہیں, ابھی تک 3 ویپنز جو ہیں اسٹیٹ کے پاس ہیں. ایک تو ویپن اسٹیٹ کے پاس نواز شریف کے خلاف یہ ہے کہ بھائی ماڈل ٹاؤن کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے, وہ شہباز کے اوپر. دوسرا یہ ہے کہ تم پلی بارگین ابھی تک تو ہے, پلی بارگین ابھی تک تو ہے ایز نیب. کب آئیں گے پیسے واپس؟ جانا چاہتے ہو لنڈن تو اس طرف دیکھو, یہ نہیں کہ جا کے کہو کہ ہم بجٹ کو نہیں پاس ہونے دیں گے. بالکل. اور جو ڈیل اور ڈھیل کی بات کی جاتی ہے, زرداری صاحب نے صحیح کہا کیا, آئیے سنتے ہیں. 3-4 پریورٹی سبجیکٹس ہیں جس پہ اپوزیشن اور حکومت ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں کوئی ایشو نہیں اس بات کا, اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی, اکنامک پالیسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں, اور اکنامک پالیسی کو ایک ہمیشہ کے لیے اونرشپ دیتے ہیں تاکہ یہ اونرشپ رہے. ملک میں کون کون حساب دے گا, کہاں کہاں تک حساب ہوگا, یہ حساب کتاب بند کیا جائے اور آگے کی بات کی جائے. میرے پکڑنے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا, پاکستان پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوتی ہے. عام لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ جی زرداری صاحب پکڑے جا سکتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا. زرداری صاحب اپنے آپ کو ہی کہہ رہا ہے زرداری صاحب عالم بالا سے اترے ہیں, ایک الگ مخلوق ہے. اگر یہ بیٹھ جائیں اکٹھے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے تو یہ طے کریں کہ بھائی آپ کو حکومت جو ہے وہ اس نے آپ کو معاف کر دی. حکومت کو معاف کرنے کا حق کس نے دیا؟ ایگزیکٹلی, حکومت کو یہ حق دیا کس نے کہ انہیں معاف کر دے؟ یہاں ایک صاحب تھے اخبار رمیز, ان کا ایڈیٹر تھا, فوت ہو گیا, میں اس کا نام نہیں لیتا, وہ بڑا اسے تنگ کیا. مجرم تو یہ میرا ہے, زیادتی تو اس نے میرے ساتھ کی ہے, اس جائے لوٹا تو ہمیں ہے زرداری نے اور نواز شریف نے. اور شہباز شریف کہتے تھے ایک دہلی کی کرپشن نہیں کی, اب پتہ لگا 4 فلیٹ تو لندن ہی میں ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو لوٹا تو ہمیں ہے, ہم معاف نہیں کرتے انہیں. عمران خان کیسے معاف کر سکتا, اور خدا بھی انہیں معاف نہیں کرے گا. انہیں سمجھ نہیں آ رہی, یہ جیلوں میں پڑے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں. زرداری صاحب گئے کسی کے پاس مشورہ لینے کے لیے, اس نے کہا زرداری صاحب 2 ہاتھوں سے چائے کی پیالی آپ اٹھا نہیں سکتے, آپ سے زیادہ دولت دنیا میں لوگوں نے کمائی ہے, مگر ہنس کھیل رہے ہیں, دنیا میں گھوم پھرے, مگر جائز دولت کمائی ہے نا. ایسے لوگ ہیں نا. انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا اور اپنی قوم کے ساتھ کیا. مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات کریں گے, ایک شرط, دوسری شرط, تیسری شرط. اصل میں تو وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو, حساب کتاب نہ کرو, ورنہ بلاول تمہیں مار ڈالے گا. بلاول جو ہے وہ اپنا پرنس جہانگیر ہے جو بہت بڑی فوج لے کے آئے گا افغانستان سے اور سینٹرل ایشیا سے اور حملہ کر دے گا. کیا کرے گا بلاول؟ بل رہ گئے تقریریں کرنا, تو اس آئین میں حق ہے تو کرتے رہیں. اور کل سے اس چیز کا آغاز بھی کر رہے ہیں. لیکن زرداری صاحب جہاں پر کہہ رہے ہیں ہر انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ہمیں بچاؤ, عوام رو رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جی اگر اتنا اچھا بجٹ پیش کیا جاتا. اس پہ میں معافی چاہتا ہوں, اس پہ کبھی پورے پرسپیکٹو میں گفتگو نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک دن الگ پروگرام رکھیں. گزارے یہ ہے کہ امریکہ سے آپ کو ملتے رہے ڈالر, ٹھیک ہے, مدد ملتی رہی کولڈ سر جنگ میں, پھر افغانستان کی وجہ سے, دوسری بار پھر افغانستان کی وجہ سے. وہ ایک اور دنیا تھی, وہ دنیا مر مٹ چکی ہے. 60s میں کورینز کو سمجھ میں آ گیا تھا, انہوں نے اپنی اکانومی ڈیولپ کر لی تھی. 70s میں ملائیشیا نے, اور 80s میں اور ترکی وغیرہ نے اور دوسرے ملکوں نے اپنے اکانومی انڈسٹریلائزیشن تو ہم نے کی نہیں ہے. ایوب خان کے دور میں ڈی انڈسٹریلائزیشن کیا ہم نے. ضیاء الحق کے زمانے میں بہت پیسہ, کوئی انڈسٹریلائزیشن, بزنس ہوا, کاروبار ہوا, تجارت ہوئی, اور کاروباری طبقہ پھلتا پھولتا رہا. ٹیکس اس وقت ویسے 16% تھا, اب 16% بھی نہیں, 8-9%. اچھا, مشرف صاحب کے زمانے میں بھی انڈسٹریلائزیشن تو نہیں ہوئی. اس طرف تو یہ آج کی دنیا مختلف ہے, یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, یہ انڈسٹری کی دنیا ہے. اس میں صرف زراعت کو بھی خیر ہم نے تباہ کیا. یہ ہائر ایجوکیشن کی دنیا ہے, اعلیٰ تعلیم کے بغیر آج دنیا میں کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے نہیں آئے گا. ساری قوم کو قربانی دینی ہوگی. حکومت بھی جھک مارتی ہے جگہ جگہ پہ, غلط پالیسیاں, وہ اسد عمر والے اس پہ آئیں گے تو پھر بات کریں گے. لیکن اب کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. اس قوم کو اپنے آپ کو خود تعمیر کرنا ہے, قوم کو اپنے آپ کو خود تعمیر کرنا ہے. اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد اسد عمر صاحب نے بھی آج ایوان میں کیا کہا وہ بھی آپ کو سنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज कौमी असम्बली में असद उमर साहब ने भी एक धुआंधार तकरीर की और उस हवाले से उन्होंने अपनी हुकूमत के पेश करदा बजट पर तनकीद करते हुए क्या कहा, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। ज़रदारी साहब ने कहा कि हिसाब किताब बंद होना चाहिए और पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। अगर पकड़ धकड़ हो रही है सियासी इंतकाम के लिए तो वो ना मुल्क के लिए अच्छी है, ना जो कर रहा है, जो इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है उसके लिए अच्छी है। चीनी, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहली तेजी से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। खुर्दनी तेल और घी की कीमतों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। और ये चीनी और खुर्दनी तेल, घी के जो ऊपर टैक्स लगाए गए, इसकी आप टोटल मद आप उठा के देख लें तो वो ना होने के बराबर है, वो कुछ भी रकम नहीं बनती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हफीज शेख साहब से कि जब वाइंडिंग अप करें तो इसके अंदर जो है जरूर इसको रिकंसिडर करें। खादों की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। इस वक्त जो टोटल GIDC है वो तकरीबन 400 रुपए बोरी के बराबर है छोटी गाड़ियों के ऊपर। अब ऑल्टो के ऊपर भी हमने FED बढ़ा दी है। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुतवस्सित तबका भी है, वो भी एक मुश्किल से गुजर रहा है। मेरे ख्याल में इस कदम को भी दोबारा इसकी नजरसानी करने की जरूरत है। इस वक्त IMF की मुज़ाकरात चल रहे थे तो मुझसे लोग पूछते थे, ईवान में भी लोग पूछते थे कि अच्छा ये बताएं कि जी कहाँ पे हैं। 5 बड़ी चीजें जी, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, टैक्स कितना लगेगा, पॉलिसी रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहां जाएगा और रुपए की कदर जो है उसको किस तरीके से संभाला जाएगा। ये 5 बड़ी चीजें थी जिनके ऊपर बातचीत चल रही थी। हारून साहब, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और आए टैक्स वापस? नहीं, देखिए वो इनके भाई ने कहा था जब इनको वजारत खजाना से अलग किया गया था कि सोशलिस्ट तो नहीं है ये, लेकिन वो मजदूर के बड़े हामी हैं, गरीब के बड़े हामी। मुराद से थी आलमोस्ट सोशलिस्ट। देखिए उसूली तौर पे बात, डिटेल्स में बहस हो सकती है, उसूली तौर पे कोई बात उन्होंने गलत नहीं की है, रिएक्शन में की है, जिस वजह से भी की है उसूलन वो ठीक कह रहे हैं। घी और चीनी की कीमत पर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है। और चीनी पर टैक्स तो लगा 3 रुपये 70 पैसे और महंगी वो ऑलरेडी हो रही थी, 5 रुपये और महंगी हो गई। इसका मतलब है दुकानदार ने फ़ायदा उठाया, किसने उठाया? और बाद फैक्ट्री ने रोक भी ली। सारे लोग एक जैसे तो नहीं होते। IMF को उन्होंने बता दिया खोल के कि भाई ये 5 चीज़ें वो कह रहे हैं, वो कहते हैं इसमें निस्बतन उसकी शरात नरम हो गई, ये उनका मौक़िफ़ है। अब इसकी कोई तरदीद करे तो करे। और क्या कहा उन्होंने, 20 अरब रुपये वो कहते हैं कि जी स्टॉक, मुझसे बात हुई उनकी बड़ी तफसील के साथ, स्टॉक एक्सचेंज में आपने स्टॉक ब्रोकर्स को मदद करने के लिए सपोर्ट फंड, जिसे हमारे जफर हिलाली साहब सट्टा कहते हैं, कि उनकी मदद करने के लिए 20 अरब रुपये डाल दिए। गरीब आदमी की मदद करने के लिए तो कोई नहीं आता जब वो मर रहा होता है, महंगाई हो रही होती है, बेरोजगारी हो रही होती है। छोटी कारों पे भी आपने टैक्स लगा दिया। तो उन्होंने कहा ये इसको रिकंसिडर करें। कोई जो लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं ना, बगावत कर दी, बगावत नहीं कर दी। वो ये कह रहे हैं मैं आज के बाद एक आज़ाद आदमी हूँ। पहले भी डिसएग्री करते थे, मेरी मौजूदगी में देखा वो डिसएग्री करते थे, TV पे भी डिसएग्री करते थे शाइस्तगी के साथ। वो ये कह रहे हैं मैं आज़ाद आदमी हूँ, मुझे वजारत नहीं चाहिए। मुझसे उन्होंने कहा कि मैं तो वही नज़रिया जो इमरान खान 25 साल से लेके चल रहे थे, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, उससे मुख्तलिफ तो कोई बात नहीं कर रहा। अलबत्ता इसमें से कितनी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं ये बहस की बात है कि हालात बहुत ख़राब हैं, इसमें कितना हो सकता है, लेकिन गरीब आदमी की जो भलाई हो सकती है वो तो करनी चाहिए ना। देखिए बिल्कुल, और उनकी तजावीज़ पर हुकूमत मानेगी? मानना चाहिए, इट्स गुड सजेशन। दूसरे लोगों ने भी कहा है कि गरीब को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ये है, और घी और ये वो। देखिए मैं असद उमर साहब के बारे में कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट है, मैं अपना, ही हैज़ थ्रोन हिज ग्लव इनटू द रिंग। इसके माने है कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं रिकवर कर गया हूँ। देखिए सही बात, उनको यही कहा आपने ठीक फ्रेज आउट किया उसको। उनको मैं आई एम इन द रिंग, उनको इन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, पब्लिकली डिसग्रेस किया है। इनको कहा है कि ये IMF से डील नहीं कर सकते, ये बजट नहीं बना सकते। उनको फिर निकाल दिया है, सैक किया है। देखिए एक सियासतदान के लिए इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? ह्यूमिलिएशन, तौहीन, बेशर्मी नहीं, तौहीन, इनकेपेबल ऑफ एनीथिंग। अब ये बात वो प्राइवेटली भी कह सकते थे दोनों को,
مگر انہوں نے پبلکلی کہا. کیوں؟ یہ ہے ان کا سائن کہ میں سگنل کر رہا ہوں لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی بڑا سگنل ہے, حالانکہ شاید I'm jumping to conclusion. میرے خیال میں ان کا سگنل یہ ہے کہ عمران خان ہے, مگر یہ نہ سمجھو کہ میں نہیں ہوں, میں ہوں, اور اگر وہ ٹھوکر کھائے یا if he stumbles, میں ہوں, I'm there. اور یہ آپ لوگ بھولیں نہیں. دوسری بات, یہ ورکر پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے میسج ہے, ورکر کے لیے میسج ہے. He wants to be a populist, اور یہ ہے, اچھا بولتے ہیں, he's got a good command of economics, اور انہوں نے کہہ دیا ہے. بٹ سر 10واں ان کو مطلب موقع تو دیا گیا, یہ خان صاحب کے اوپننگ بیٹسمین تھے. دیکھیے موقع دیا گیا, اوپننگ بیٹسمین تھے, مگر اب پرفارم نہیں کر سکے. نہیں, پرفارم کی بات نہیں ہے. وہ سوچ رہے تھے کہ میں آئی ایم ایف سے بات کر کے کچھ بہتر ڈیل, وہ تو کہتے ہیں کہ بائی ڈیلنگ آئی آلریڈی گاٹ اے بیٹر ڈیل. وہ کہتے ہیں حفیظ شیخ کو جو ڈیل ملا تھا, جو مل رہا تھا جب میں تھا اور اب جو ملا ہے, بڑا فرق ہے, 50% کا فرق, اور 50% کا فرق ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈر بھی بننا چاہتا ہوں, اور یہ فواد چودھری نکالو نا, فواد چودھری کو پی ٹی آئی سے کیوں نہیں نکالا؟ اس نے سمیع ابراہیم کو جا کے مارا, آپ نے جا کے پبلکلی اپولوجائز کیا, مگر آپ نے وہ منسٹر کو نہیں نکالا. آپ خسرو بختیار جو ہے, جس کے خلاف نیب کیسز ہے, جس کی 3 شوگر ملوں کی وہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکا, آپ ان کو نہیں نکالا. تو یہ اسد عمر بھی کہہ رہا ہے آئی ایم آلسو دیر. تو مانے کہ آپ اگر ہم سب کو نکالیں گے تو یہ پارٹی کا کیا حالت ہوگا؟ کیا یہ فارورڈ بلاک بن گیا ہے یا بننا جا رہا ہے ود ان دا پی ٹی آئی؟ میرے بات ہے کہ میرا خیال ہے فارورڈ بلاک اس کا مزاج نہیں ہے, بنائے گا نہایت شائز کے, نہیں ریونج کا آدمی نہیں ہے, ریونج نہیں ہے, ریونج میں اس نے یاد دلایا ہے کہ میرے اس کا عزت کا وقار کا, جیسے کل ہم نے وہ قائد اعظم کا حوالہ دیا تھا کہ وقار سب سے اہم چیز ہوتی ہے زندگی میں. میرے ساتھ جو ہوا ہے زیادہ تر حماقت ہوئی ہے. تو یہ ترجمہ نہیں ہو رہا. دوسری بات تو انہوں نے کوئی ایسی کہی نہیں ہے نا جس پہ آپ کہیں کہ یہ غلط بات کہی ہے, مگر نہ ان کے لہجے میں کہے, پبلکلی کہا ہے, ورکر کو میسیج دیا ہے. انہوں نے بالکل, میں دہراتا ہوں, انہوں نے کہا میں ایک آزاد آدمی ہوں, یہ ہے ان کا میسیج. اچھا, آج انٹرسٹنگلی ہارون صاحب ایک اور چیز, اس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. اچھا, ناظرین کے لیے بھی آج حماد اظہر صاحب جو وزیر مملکت برائے خزانہ ہیں, وہ آج موجود نہیں تھے کافی دیر تک, جو کہ بجٹ ڈیبیٹ, ایک امپورٹنٹ ڈیبیٹ چل رہی ہے پارلیمان کے اندر, اور راجہ ریاض صاحب نے بھی یہ نقطہ ریز کیا. پھر اپنے مصروفیت ہو سکتی ہے, وہ بیچارے کو مصیبت میں پھنسا دے. وہ بیرسٹر ہے, وہ اسٹیل کے کاروبار کو تو شاید سمجھتا, ان کا خاندانی کاروبار ہے, بہت اچھے نیک نام کاروباری لوگ ہیں یہ, ان کا خاندان 3 نسلوں سے, لیکن وہ بیرسٹر ہے نا, وہ اس کو کہاں بیچارے کو پھنسا دیا. ہارون صاحب, آپ کے پاس خبریں ہیں کچھ عوام سے؟ خبریں بہت ساری ہیں, کاش کہ میرا حافظہ اتنا اچھا تھا کہ میں زبانی یاد رکھتا. دیکھیے اب اس نے بھی خط لکھ دیا ہے, پرویز خٹک نے بھی خط لکھ دیا جو فواد نے لکھا. فواد نے تو ایک پورا کیس بنایا, قانونی حوالے دیے کہ ارشد خان کو کوئی حق نہیں ہے پی ٹی وی کا چیئرمین بنانا. میری سمجھ میں نہیں آتا ارشد خان سے کیا تکلیف ان کو پہنچی ہے, ذاتی ہے کہ وہ لگتا ہے. اب خٹک صاحب نے ان کے کہنے پہ لکھا ہے یا خود لکھا ہے کہ ناراضی کا اظہار کیا ہے, میں کبھی وزیر اعلیٰ تھا, میری کوئی اہمیت نہیں ہے, مگر انہوں نے 3 صفحے کا لکھے, انہوں نے 3 سطروں کا خط لکھا کہ یہ اپروپریٹ نہیں ہے, اس طرح سرسری طور پہ لگا دینا, یہ کیبنٹ میں اس پہ بات ہونی چاہیے. انہوں نے پہلے ریزائن کر دیا تھا. انہوں نے تو یہ بھی کہا فواد نے 17,60,000 روپے تنخواہ تھی, تو ارشد خان کی اگر 17,60,000 روپے تنخواہ ہو تو زیادہ نہیں ہے, اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں اس سے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں. وہ ایک آنریبل آدمی, اس کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے. ایک ایڈیٹر نے, بڑی دلچسپ بات ہے, وہ خط ہمارے پاس موجود ہے, یہاں کاغذات میں پڑا ہوا ہے, دوسرے ایڈیٹر کے خلاف چیف منسٹر پنجاب کو خط لکھا ہے. اس اخبار کا اصل مالک میں ہوں, یہ چلا رہا ہے. اس نے, نواز شریف نے اس پہ بڑی عنایات کی ہیں, اس نے عمران خان کو ڈیمیج کیا, اس نے جنرلوں کے خلاف باتیں کی. اس کو اب بھی کیوں اشتہار مل رہا ہے؟ یہ بند کیا جائے. نام میں نہیں لوں گا, جس ایڈیٹر نے لکھا ہے دونوں کا نام معلوم ہے, معروف ہے, اور نیوز پیپر انڈسٹری میں اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے. اس کے اشتہارات بند کیے جائیں اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اور چیف منسٹر نے اس کو کیوں, شمشان بخاری نے اس کو فون کیا وزیر اطلاعات بننے کے بعد, یہ شخص اس قابل ہے کہ اس سے کوئی رہو رسم حکومت نہ رکھے وغیرہ وغیرہ. اب نیب والوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں یہ الٹی سیدھی درخواستیں, جی ہم کیا کریں.
بدلے کوئی کچھ ٹھوس مواد ہو تو ہم کوئی کارروائی کریں. تو ایک علی جمیل صاحب ہیں جناب, حفیظ شاہ صاحب کے دفتر میں پہلے بھی بیٹھتے تھے, اب بھی بیٹھتے ہیں. اس کی شکایات بہت آ رہی ہیں, ابھی تفصیل میرے پاس نہیں ہے, یعنی میں سنی سنائی بات پہ تو نہیں جا سکتا کہ وہ ان کے بارے میں بہت سی شکوک و شبہات ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں ذمہ دار لوگ پی ٹی آئی کے ہمدرد اور حامی کہ وزیر اعظم کا نوٹس لینا چاہیے. علی جمیل کون ہے, یہ کیوں بیٹھتا ہے دفتر میں, کوئی براہ راست شاید اس کو عہدہ بھی دیا ہوگا. ایک بڑی دلچسپ خبر یہ ہے, ایف ایم یو کے نام سے فائنانشیل مانیٹرنگ یونٹ, یہ کوئی مسعود صدیقی صاحب ہیں, اگر میں نام لینے, منصور صدیقی, نام لینے میں غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں. یہ ان کو بنایا تھا اپنا اس کا ایف ایم یو کا سربراہ, اور ان پہ پابندی ہے کہ سال میں 2 دفعہ سے زیادہ یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. یہ 14 دفعہ گئے ہیں فیبری سے اب تک, اور کہاں کہاں یہ گئے ہیں, یہ کاغذات ہیں میرے پاس. سڈنی, پیرس, بیجنگ, چین میں گوانگزو ایک جگہ ہے, لندن, انکرا, پیرس, 7 دفعہ, سوری 14 نہیں 7 دفعہ گئے ہیں یہ, اور 25 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہے. اب ایف اے ٹی ایف والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایکسپرٹ ہے, اس کے ان کے کہنے پہ بنایا تھا, یہ کوئی ایکسپرٹ ہے منی لانڈرنگ کے, اور ان کے نیچے 10 آدمی ہیں, ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی 8 آدمی 10-10 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. تو کام دھام کوئی نہیں کر رہے, کام کے نہ کاج کے, پاؤ بھر اناج کے. پاؤ بھر اناج تو نہیں ہے, یہ تو سینکڑوں من اناج ہے. اگر آپ چاہیں تو اور بھی بہت ساری خبریں ہیں. ضرور, میں چاہوں گی بلکہ ایک بریک شامل کرنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے, ایک بریک شامل ہم کرتے ہیں, اور بریک کے بعد کچھ مزید خبریں ہارون صاحب کے پاس ہیں, ہم وہ ڈسکس کریں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہم بات کریں گے بھارتی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا جو جوابی ان کے جو خطوط آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے خط کے جواب میں جو انہوں نے خطوط بھیجے ہیں. ہلالی صاحب, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی اس بات کو کہ پہلے تو دن بھر یہ چلتا رہا کہ شاید مذاکرات کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کر دیا گیا, اس کے بعد تردید آ گئی, تو یہ ماجرا کیا ہے؟ دیکھیے, مجھے تو بڑی افسوس ہوتی ہے کہ جب ہم ایک خط ان کا آتا ہے یا جب ان سے کوئی جسچر آتا ہے, ہم اس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ پھر ادھر سے ایک ڈینائل آ جاتا ہے, تردید آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا مقصد نہیں تھا. یہ 2 دفعے ہو چکا ہے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ. اب یہ انہوں نے خط لکھا کہ بھئی مبارک ہو, آپ آ گئے ہیں, بہت سارے معاملے ہیں, مذاکرات کے ساتھ ہمیں ان کا فیصلہ کرنا چاہیے, گڈ ول, گڈ ریلیشنز, یہ وہ. ادھر سے خط اسی ٹون میں آیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اچھا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو کہ مگر یہ بھی ٹیررزم اور یہ وہ, اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور ادھر سے پتہ نہیں کیوں ان کا ڈینائل آنا پڑا کہ ادھر سے انٹرپریٹیشن یہ گیا کہ وہ بات کرنے پہ راضی ہو گئے ہیں. بھئی وہ بات کرنے پہ راضی نہیں ہوئے ہیں. موڈی تو الیکشن اس لیے جیتا تھا کہ وہ کہتا تھا میں پاکستان کو سبق سکھاؤں گا, میں بات نہیں کرنا ہے, میں نے سبق سکھانا ہے, نمبر 1. دوسری چیز ہے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہوا ہے. کشمیر از آؤٹ آف کنٹرول. کس سے بات کرے گا ہندوستان کشمیر کے بارے میں, آپ مجھے بتائیں. کوئی کشمیری ان کے ساتھ نہیں بات کرے گا. اٹس آؤٹ آف کنٹرول. اب وہ نیتن یاہو, اس کا دوست جو کہتا ہے, اس سے بات کر رہا ہے, اس سے سمجھ رہا ہے, جیسے وہ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے. کیا ہی ول کل ہمسیلف, مانے وہ مار کے لوگوں کو وہ پیس اسٹیبلش کرے گا؟ کیا ہم دوسرے عرب ملکوں کی طرح ہیں؟ اگر کشمیر پہ انہوں نے مار شروع کر دیا, جس آلریڈی یہ کر رہے ہیں, مگر اس سے زیادہ ہو گیا, دگنا تگنا ہو گیا, تو ہمارا کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا. ہم کس چیز پہ موڈی سے بات کریں گے کہ یہ مسلمانوں کا نفرت کرنے والا مرڈرر, یہ کس چیز پہ ہم اس سے بات کریں گے؟ یہ ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتا, اس نے پورا الیکشن جیتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں, بہتر یہ ہے کہ ہم اس قسم کے خط نہ لکھیں, بہتر یہ ہے کہ ہم تیاری کریں, کیپ آور پاؤڈر ڈرائی, تیاری کریں پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی اور ملٹریلی, اور اپنی اکانومی ٹھیک کریں. اور اپنی اکانومی ظاہر ہے ٹھیک کریں. کمزوروں سے دنیا میں کون بات کرتا ہے؟ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو, لنک ٹو دس,
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کل جس میں ہم نے کہا تھا کہ دار کو واپس لا رہے ہیں, بڑی ترقی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا. وہ ایم او یو سائن کیا تھا. ایم او یو کا پہلے کچھ نہیں ہے. اگر بھی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہمارا برٹن کے ساتھ ہو جائے وہ بھی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دار کو ہم واپس لے آئیں. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کا مطلب یہ ہے کہ دار کے ایویڈنس ہم ایک برٹش کورٹ کے آگے پیش کریں گے. ہم اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ پولیٹیکل ایسپیکٹ ڈائمینشن اس پہ ہے ہی نہیں, یہ ٹوٹل یہ اور وہ آسان نہیں ہے. اور ہنٹ نے پریس کانفرنس جب ہو رہا تھا اس کا فارن منسٹر اس کا برطانیہ کا, ہنٹ نے ایک ہی جملہ کیا. یہ تو 10 منٹ کے لیے بولنے لگے قریشی صاحب, اس نے بس 2 منٹ کے لیے بولا. کہتا ہے ہم کسی چیز پہ نہیں مانیں گے جدھر پولیٹیکل ڈائمینشن ہو. there will be no it is absolutely clear. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دار نہیں آ رہا ہے. ان کا وطن امریکہ برطانیہ ہے, ان کا وطن پاکستان نہیں ہے. ناجائز دولت کمانے والے. ہارون صاحب آپ کا کامنٹ اس پہ رہ گیا ہے کہ مودی حکومت جو ہے وہ چاہے گی کہ مذاکرات کی راہ. جناب والا وہ آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کشمیر پہ آپ خاموش ہو جائیں. میں نے آج ایک ویڈیو انڈیا سے آئی تھی وہ دیکھنے کی کوشش کی, اس کو دیکھنے بند کر دیا اور میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا, متون کیا کہ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے اس کو دیکھ سکوں جن پہ بیت رہی ہے. کوئی مسلمان عورت تھی, اس نے کہا ہمیں مارا جا رہا ہے, کچھ زخمی عورتوں کی تصویریں تھی. آپ اس انڈیا سے کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ این جی اوز والے, یہ باہر سے پیسے لینے والے, یہ جارج سورج کے کارندے, اور یہ جناب جو یہ سو کارڈ لبرل نہیں ہے. لبرل تو وہ ہوتا ہے جو اپنے حقوق کی بات کرے, دوسروں کے حقوق کی بات کرے. یہ کہتے ہیں, اور یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. بات تو کرنی چاہیے, صلح تو کرنی چاہیے. اس صلح اس سے ہوتی ہے جو کرنا چاہتا ہے. تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے, 1 ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. تو خبر یہ ہے کہ وہ جو یہ جو ہے نا قصہ ارشد خان والا, اس میں نعیم الحق صاحب ارشد خان کے ساتھ ہے, اور فردوس عاشق, ڈاکٹر فردوس عاشق قوان بھی ان کے ساتھ ہے. یہ لڑائی اندر جا رہی ہے. یہ جو پارٹی ہے نا عمران خان صاحب کی, میں چونکہ اس میں شروع سے میری کافی دلچسپی رہی, میرے ان سے کافی قریبی تعلق رہا. یہ بچوں کی پارٹی ہے, یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, اور یہ چونکہ سسٹم کوئی ہے نہیں کانفلکٹ ریزالو کرنے کا. وزیر اعظم صاحب شٹ اپ کال بھی بعض اوقات نہیں دیتے, تاخیر سے دیتے ہیں. انہیں اس وقت چیئرمین جب تھے پارٹی کے, تو اسی وقت یہ رویہ اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا کہ باہر جا کے بچے شور مت بتاؤ, گھر کی بات گھر میں کرو. کہ یہ اس پارٹی میں اچھا ایک وہ بن گیا ہے ادارہ نیا, ڈائریکٹوریٹ آف کراس بارڈر موومنٹ. یہ منی لانڈر کے لیے بنایا گیا, نام اس کا دلچسپ ہے, کراس بارڈر موومنٹ. حالانکہ تو یہ کاؤنٹر انہوں نے قائم کر دیے ہیں ایئرپورٹس پہ, اور منی لانڈر ہوئے لوگ ساتھ بھی پیسے لے جاتے ہیں, اور کمپنیوں سے یعنی ایئر لائن سے معلومات مانگی جا رہی ہیں, وہ دے رہی ہیں, اور ایف آئی اے سے معلومات مانگی جا رہی ہیں, وہ بھی دے رہی ہیں. ایک چھوٹا سا بڑا دلچسپ نقطہ یہ ہے زرداری صاحب, جو مجھے بہت ذمہ دار لوگوں نے بتایا, کہ زرداری صاحب کو نیب والوں نے ٹھیک وہی سہولتیں فراہم کی جو شہباز شریف صاحب کو کی تھی, ایئر کنڈیشن وغیرہ 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 وغیرہ. تو اس کا جو بھی مطلب کوئی نکالنا چاہے. میں کہوں گا انہوں نے جو مینشن کیا بارڈر مانیٹرنگ یونٹ, میں جاننا چاہتا ہوں ایان علی 75 دفعے پاکستان سے گئی ہے, 75 دفعے. وہ اس سے پہلے گئی ہے جی. نہیں یہ بارڈرنگ ایف آئی اے تو تھا نا جی, کسٹمز تھا, امیگریشن والے بھی تھے. 75 ٹائم. تو یہ تھارولی کرپٹ ہے نا یہ ادارے, ان کو ٹھیک کرنے کی. تو امیگریشن میں ایک زمانے میں بہت خرابی تھی, پھر ایک زمانے میں بہت بہتری بھی آئی تھی. آپ امیگریشن میں ذمہ دار لوگوں کو لگائیں, خرابی وہاں ہوتی ہے, وہاں جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ بھی خرابی کر سکتے ہیں, امیگریشن والے کر سکتے ہیں. اور پی آئی کا سٹاف ہے, آپ کو پتا کتنے جرمانے ہوتے تھے پی آئی اے کو, ابھی ریسنٹلی بھی ایک جرمانہ ہوا ہے. وہ ان کو اس میں 0 ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے. ایف آئی اے کے کسی شخص کے خلاف شکایت ہو تو اس کو فوراً وہاں سے ایئرپورٹ سے تو فوراً وڈرا کیا جائے, تو باقی بعد میں دیکھا جائے. رائٹ, اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام کی طرف گامزن ہے. کل وزیر اعظم عمران خان صاحب قوم سے ایک بار پھر خطاب کریں گے, ٹیکس ایمنسٹی اور مالی معاملات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمیں اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.